अच्छा जी, आज इंशाल्लाह हम मुज़ारे के तगय्युरात पढ़ेंगे। और जैसे माजी, जैसे इस्म की तीन एराबी हालतें होती हैं, रफ़ा, नसब व जर। इसी तरह फ़ेल की भी तीन एराबी हालतें होती हैं। फ़ेल में भी मुज़ारे की एराबी हालतें होती हैं। माजी को मबनी कहते हैं, माजी जो है वो मबनी होता है और उसमें कोई एराबी हालतें नहीं होती। इसके बरक्स मुज़ारे में तीन एराबी हालतें होती हैं, और वो मुज़ारे की जो तीन एराबी हालत है वो रफ़ा, नसब और जज़म पे होती। रफ़ा, नसब और जज़म, ये तीन एराबी हालतें होती हैं। और जिस तरह हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इसम की तीन हालत होती है, रफ़ा, नसब और जर। तो कैसे हम पहचानते हैं कि रफ़ा है और फिर इसको नसब कैसे बनाते हैं और जर कैसे बनाते हैं, यानी हम कैसे पहचानते हैं कि ये रफ़ा है, नसब है या जर है। इसलिए पहले हम ये पढ़ेंगे इसी तरह कि मुज़ारे को हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो मुज़ारे का फ़ेल है ये रफ़ा है, नसब है या जज़म है। तो जो अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं मुज़ारे की गर्दान, मुज़ारे मारूफ की जो गर्दान है वो हालत रफ़ा में है। और हमने पढ़ा है कि उसकी तीन वज़न होते हैं, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। ये तीनों औज़ान की जो हमने गर्दानें पढ़ी हैं, जो इस वक्त आपके सामने हैं, कल मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया था, ये हालत रफ़ा में समझी जाती हैं। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु और नफ़अलु। अब इसको मंसूब करना है और मजजूम करना है, यानी हालत नसब में लेके आना है और हालत नज़ब जज़म में लेके आना है। तो आप कैसे इसको मंसूब और मजजूम करें? इसका तरीका वही है कि अगर हम इसकी ग्रुपिंग करें, ये ग्रुपिंग वाली बात पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, कि अगर हम इसके 5 ग्रुप बना लें। पहला ग्रुप वो है जो कि अलू पर ख़त्म हो रहा है, यानी ये पहला ग्रुप है। और ये पहला ग्रुप जो है वो पहला, चौथा, सातवां, तेरहवां और चौथवें सीगों पे मुश्तमिल है। और इनकी पहचान ये है कि अलू पे ख़त्म होते हैं। दूसरा ग्रुप वो है जो कि आनी पे ख़त्म होते हैं, यानी मुसन्ना के 4 सीगे हैं, यफ़ अलानी, तफ़ अलानी, तफ़ अलानी और तफ़ अलानी। ये 4 सीगे जो हैं, ये दूसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप वो है जहाँ मुज़क्कर जमा होते हैं, यानी कि जो ऊना पे ख़त्म होते हैं, यफ़ अलूना है और तफ़ अलूना है। चौथा वो है जहाँ मुअन्नस जमा होती हैं, यानी कि छठा सीगा यफ़अलना और 12वां सीगा जो है वो तफ़अलना। और आखिरी रह जाता है वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा, जिसको हमने कहा कि ये 5वां ग्रुप है। ये चौथा ग्रुप हो गया और ये 5वां ग्रुप हो गया। ठीक है जी। तो ये हमने 5 ग्रुप्स बना लिए हैं। अब जैसे हम इसम में रफ़ा से नसब करते थे, 2 पेज से 2 ज़बर कर लिया करते थे, या 1 पेज से 1 ज़बर कर दिया करते थे, तो यहाँ पे भी यही करना है कि पहले हम रफ़ा से नसब बनाएंगे और फिर रफ़ा से जज़म बना देंगे। तो अभी हम सीख रहे हैं कि इसको नसब कैसे बनाएं। तो पहले सीखे को छोड़ दो, पहले ग्रुप को छोड़ दें, दूसरे ग्रुप में आ जाएं। जो दूसरा ग्रुप है, इसको अगर रफ़ा से नसब करना हो तो इसका तरीका ये है कि इसके नून को गिरा देते हैं। ये जो नून है ये गिर जाता है, तो ये रह जाएगा यफ़ अला, तफ़ अला, तफ़ अला और तफ़ अला। जहाँ जहाँ नून है वहाँ वहाँ नून गिरा दिए जाते हैं, मुसन्ना के 4। तो ये बन गया यफ़ अला, तफ़ अला, तफ़ अला और तफ़ अला। ये मुसन्ना मंसूब हो गए, यानी यफ़ अलानी, तफ़ अलानी, तफ़ अलानी, तफ़ अलानी, ये मरफू थे, हालत रफ़ा में थे। जब नून हटा दिया गया तो ये मंसूब हो गए, यफ़ अला, तफ़ अला, तफ़ अला और तफ़ अला। तो जो तीसरा ग्रुप है उसमें भी नून हटा देते हैं, यानी यफ़ अलूना का भी नून हटा देते हैं और तफ़ अलूना का भी नून हटा देते हैं, और एक अलिफ का इजाफा कर देते हैं, यफ़ अलू हो जाएगा और तफ़ अलू हो जाएगा। तो तीसरा ग्रुप है उसके नून को भी गिरा देते हैं, और गिराने के बाद अलिफ का इजाफा कर देते हैं, ये यफ़ अलू हो जाएगा और तफ़ अलू हो जाएगा। तो अब ये भी मंसूब हो गया। जो चौथा ग्रुप है जहाँ मोनस जमा होती हैं,
یعنی چھٹا سیگا اور 12واں سیگا یفعلنا اور تفعلنا، یہاں پہ نون کو نہیں گراتے. یہ دو سیگے ایسے ہیں کہ ان پہ کوئی قاعدے کا اطلاق نہیں ہو پاتا. تو یہ یفعلنا یفعلنا ہی رہے گا، تفعلنا تفعلنا ہی رہے گا. یعنی یہ حالت رفع میں بھی ہے اور یہ حالت نصب میں بھی ہے. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ دو سیغے ایسے ہیں کہ جن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو یہ یفعلنا و تفعلنا حالت رفع میں بھی رہے گا اور حالت نصب میں بھی رہے گا. جو پانچواں گروپ ہے تفعلینا، اس کے نون کو گرا دیتے ہیں اور پھر یہ پراپر یا جو ہے وہ ہو جائے گا، نہیں تفعلی اس طرح ہو جائے گا. یہ تفعلی اس طرح ہو جائے گا، تفعلینا سے بن جائے گا یہ تفعلی. تو دیکھیں یہ منصوب جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ اس طرح ہوا ہے. ابھی پہلے گروپ کو چھوڑتے ہیں. دوسرا گروپ ہے اس کے نون کو ہٹا دیا گیا، یفعلا تفعلا تفعلا تفعلا. جو تیسرا گروپ ہے اس کے نون کو ہٹا کر الف کا اضافہ کر دیا گیا. جو چوتھا گروپ ہے اس کے نون کو کچھ نہیں کیا گیا، نہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور جو پانچواں گروپ ہے تفعلینا، اس کے نون کو ہٹا دیا گیا اور اس کی یا کو کھول دیا گیا. تو یہ مضارع منصوب ہو گیا. اور یہی طریقہ مضارع مجزوم کا بھی ہے، بالکل یہی طریقہ ہے. یعنی منصوب اور مجزوم بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے. دوسرے گروپ میں دیکھیں یہاں بھی نون نہیں ہے، یا فلا تفلا 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 جو مثنیٰ کے چار ہیں. پھر تیسرے گروپ میں بھی نون نہیں ہے، یا فلو تفلو جہاں مذکر جمع ہوتے ہیں. پھر چوتھے گروپ میں کچھ تبدیلی نہیں آئی ہے جہاں مؤنث جمع ہوتی ہیں، یا فلنا و تفلنا. اور پانچویں گروپ میں نون ہٹا کر یا کو کھول دیا گیا. تو یہ جو دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچویں گروپس ہیں، یہ گروپس منصوب میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں اور مجزوم میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. یعنی دونوں یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. یہاں تک بات میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ رہی ہوگی. پھر اب رہ گیا پہلا گروپ. جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. جزاک اللہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب جو پہلا گروپ رہ گیا اس میں فرق ہے منصوب اور مجزوم میں. تو یہ جو پہلا گروپ ہے جو الو پر ختم ہوتے ہیں، یعنی جن پر پیش ہے، یعنی ثلاثی مجرد کے مضارع کے جو تین اوزان ہیں وہ ہیں یفعلو، 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 یفعلو. تو تینوں پہ لام پر پیش آتا ہے. اب اگر اس کو منصوب کرنا ہو اس پہلے گروپ میں جہاں پر پیش پہ ختم ہو رہا ہے، الو پہ ختم ہو رہا ہے، اس پیش کو ہٹا کے منصوب کرنا ہو تو زبر لگا دیں گے. تو یہ ہو جائے گا یفعلا تفعلا تفعلا افعلا اور نفعلا. اور اگر ان کو مجزوم کرنا ہو، چلیں پہلے منصوب دیکھ لیں. تو پہلے منصوب کرنا ہو تو پیش ہٹا کر زبر لگا دیتے ہیں. دیکھیں یہ پیش ہٹا کر زبر لگا دیا گیا. یہ جو پہلا گروپ ہے یفعلا، یہ پیش تھا. ان سب میں سے اس پہلے گروپ میں سے پیش ہٹا کر زبر لگا دیا گیا. اور اگر ان کو مجزوم کرنا ہو تو پیش ہٹا کر علامت سکون لگا دیتے ہیں. یہ علامت سکون آ گیا. تو اگر مجزوم کرنا ہو تو دیکھیں یہ علامت سکون آ گیا. یفعلو سے بن گیا یفعل، تفعلو سے بن گیا تفعل، تفعلو سے بن گیا تفعل، افعلو سے بن گیا افعل، نفعلو سے بن گیا نفعل. تو بنیادی طور پر مضارع منصوب اور مجزوم تقریباً ایک جیسے ہیں سوائے پہلے گروپ کے. پہلا گروپ وہ ہے جو کہ الو پہ ختم ہوتا ہے. مرفوع سے اگر منصوب کرنا ہو تو پیش ہٹا کر زبر لگا دیتے ہیں، اور اگر مجزوم کرنا ہو تو پیش ہٹا کر علامت سکون لگا دیتے ہیں. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں علامت سکون. ہم عموماً جو قاری صاحبان سے ناظرہ وغیرہ پڑھتے ہیں مدرسے میں، تو وہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو کہ یہ جزم ہے. تو عربی گرامر میں اس کو جزم نہیں کہتے. عربی گرامر میں تو یہ علامت سکون ہے. اور جزم ہمیں معلوم چل گیا، جزم تو مضارع کی حالت کا نام ہے. یعنی یہ پورا مجزوم ہے. یہ جو آپ کے سامنے چارٹ ہے یہ پورا مجزوم ہے. اس میں سوائے پہلے گروپ کے بقیہ سب میں تو علامت سکون ہے ہی نہیں. تو اگر ہمارے ذہن میں یہ رہ گیا کہ یہ جزم ہے تو پھر ان سب کو شاید ہم جزم نہ کہہ سکیں جو بقایا گروپ ہیں. اصل میں یہ جزم نہیں ہے، یہ تو علامت ہے. جیسے زبر، زیر، پیش، تنوین علامات ہیں، اس طرح یہ سکون کی ایک علامت ہے. تو یہ جزم نہیں ہے. تو اب منصوب اور مجزوم سوائے پہلے گروپ کے بقایا تمام صیغوں میں ایک ہی جیسے ہیں. صرف پہلا گروپ ایسا ہے کہ اگر منصوب کرنا ہو تو زبر لگا دیتے ہیں، اور اگر مجزوم کرنا ہو تو علامت سکون لگا دیتے ہیں. یہ تو وہ معاملہ ہو گیا کہ منصوب اور مجزوم کو کیسے پہچانے. یہاں پہ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں.
کوئی نہیں جناب، چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں. اور یہ جو جی میں جی. تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تو یہ جو 1 2 3 4 یہ جو نمبرز آپ نے لکھے ہیں ذرا اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیجیے. یہ گروپس بنائے ہم نے سمجھنے کے لیے کہ وہ سیغے جو کہ الو پہ ختم ہو رہے ہیں ان کو ہم نے الگ کر دیا. پہلا یعنی جو 1 1 ہے یہ گروپ نمبر ہے، گروپ نمبر 1 1 ہے. پہلا، چوتھا، ساتواں، 13واں، 14واں، یہ 5 ایسے ہیں جو بالکل ملتے جلتے ہیں. اور ان کی ملنے کی کیا وہ ہے کہ یہ الو پہ ختم ہو رہا ہے، عین اور لام پر الو پہ ختم ہو رہے ہیں، ان کے آخر میں پیش آ رہا ہے. یہ ایک گروپ ہم نے کر دیا، گروپ نمبر 1. گروپ نمبر 2 وہ 4 سیغے ہیں جو کہ مثنیٰ کے سیغے ہیں، اور ان میں کامن چیز کیا ہے، یہ آنی پہ ختم ہوتے ہیں. یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. جو جمع تیسرا گروپ وہ ہے جہاں مذکر جمع ہوتے ہیں. تو ایک تو کامن چیز یہ کہ مذکر جمع ہوتے ہیں، دوسری کامن چیز ہے کہ ان کے آخر میں اونا آتا ہے. ان میں بھی نون ہٹا دیتے ہیں اور نون ہٹا کر الف کا اضافہ کر دیتے ہیں. چوتھا گروپ وہ ہے جہاں مؤنث جمع ہوتی ہیں، اور وہ 2 ہی سیغے ہیں، چھٹا اور 12واں. اس کو ہم نے 4 4 لکھا ہوا، یعنی گروپ نمبر 4. ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور 5واں گروپ وہ ہے جو بالکل الگ ہے، اور وہ ہے واحد مؤنث حاضر کا تفعلینا. اس پہ 5 لکھا ہوا ہے، اور اس میں سے نون ہٹا دیں گے بس. تو مجبوری طور پہ تمام سیغوں میں سے نون ہٹا دینا ہے سوائے چھٹے اور 12ویں کے. اور جو تیسرا اور نواں ہے ان میں سے نون ہٹا کر الف کا اضافہ کرنا ہے. تو اس کو آسان کرنے کے لیے میں نے 5 گروپ کر دیے. آپ اپنی آسانی کے لیے کچھ اور طریقہ بھی سمجھ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو گروپنگ کے حساب سے کر دیں یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جو دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں گروپ، یہ 4 گروپ ایسے ہیں کہ جب آپ ان کو منسوب کریں یا مضموم کریں، دونوں میں طریقہ ایک ہی ہے کہ نون ہٹا دیں. چاہے منسوب کریں چاہے منسوب کریں. اب دیکھیں منسوب کی گردان بھی اسی طرح ہی ہے، آپ نون ہٹا دیا ہم نے. دوسرے جس میں 2 2 لکھا ہوا ہے دیکھیں وہ گروپ نمبر 2 ہے. یہ اصل میں تھے یفعلانی، تفعلانی، مگر نون ہٹا دیے تو یفعلا تفعلا ہو گئے. جس پہ 3 نمبر لکھا ہوا ہے گروپ نمبر 3 ہے، یہ اصل میں تھے یفعلونا، تفعلونا، نون ہٹا دیے ان کے اور الف کا اضافہ کر دیا. اور پھر جس پہ 4 نمبر لکھا ہوا ہے یعنی گروپ نمبر 4، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی یفعلنا جو ہے وہ رفع بھی ہے، نصب بھی ہے اور جزم بھی ہے، اسی طرح تفعلنا بھی ہے. اور جس پہ 5 نمبر لکھا ہوا ہے اس کا بھی نون ہٹا دیا گیا، وہ اصل میں تفعلینا تھا، وہ تفعلی ہو گیا. تو یہی منصوب بھی ہے اور یہی مجزوم بھی ہے. یہی منصوب بھی ہے، یہی مجزوم بھی ہے. جیسے غیر منصرف میں ہوتا ہے نا، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، زبر اور زبر نصب میں بھی ہوتا ہے اور جزم جر میں بھی ہوتا ہے. اسی طرح یہ رفع، نصب اور جزم جو ہے مضارع کے، یہ اسی طرح سیم ہے دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں گروپ میں. فرق آتے ہیں پہلا گروپ میں، یہ جس میں نے 1 لکھا ہوا ہے، یہ گروپ نمبر 1 ہے. اور ان میں کامن چیز کیا ہے کہ یہ الو پہ ختم ہو رہے ہیں. تو جب ان کو منسوب کرنا ہوتا ہے تو ان کے پیش کو ہٹا کر زبر لگا دیتے ہیں، جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ہے، یفعلا، تفعلا، تفعلا، افعلا اور نفعلا. اور اگر ان کو مجزوم کرنے ہوتے ہیں تو ان کے پیش کو ہٹا کر علامت سکون لگا دیتے ہیں. تو یہ بن جاتا ہے یفعل، تفعل، تفعل، افعل اور نفعل. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بنتے کیسے ہیں، یعنی ان کو ہم پہچانیں گے کیسے. اگلے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کیے کیوں جاتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. جی سر، جزاک اللہ. کو کیا نون عرابی بھی کہتے ہیں کیا؟ نون عرابی جو ہیں وہ تو اسم کے نون عرابی کو کہتے ہیں. یہاں یفعلونا میں اونا کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واو جمع کا ہے، اور نون جو ہے وہ نون، بعض لوگ نون کو جمع کا نون کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ نون کو عرابی نون کہہ دیتے ہیں. اور جو یفعلنا اور تفعلنا، اس کے نون کو نون نسوہ کہتے ہیں. اور یہ یفعلنا، تفعلنا، یہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. آگے ہم اور بھی قاعدے پڑھیں گے. تو ان 2 صیغے ایسے ہیں کہ جن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جزاک اللہ. تو اچھا، یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آگے جا کے ہم کچھ قاعدے پڑھیں گے نا، اس میں مثال کے طور پہ کہا جائے گا کہ بھائی حاضر کے 6 صیغوں کو مجزوم کر دیا جائے. یہ جو حاضر کے 6 صیغے یعنی 7 سے لے کر 12 تک، ان کے متعلق ہم امر پڑھیں گے. تو امر کے اندر یہ قاعدہ ہوگا کہ یہ جو 6 صیغے ہیں ان کے ساتھ یہ کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، اور آخری سٹیپ کیا ہوگا، ان کو مجزوم کر دیا جائے. تو مجزوم کا طریقہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مجزوم کا طریقہ یہ ہے کہ جو الو پہ ختم ہو رہے ہیں ان کے پیش کو ہٹا کر سکون لگا دیتے ہیں، اور جو الو کے علاوہ ہیں ان کو ان کے حساب سے کرتے ہیں. عموماً سبھی میں سے نون ہٹا دیتے ہیں
سوائے چھٹے اور 12ویں میں سے. یہی منصوب کا استعمال تو کم ہے، مجزوم کا استعمال بہرحال زیادہ ہے. تو اب ہم وہ وجوہات سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ جو مضارع ہے یہ منصوب ہے یا مجزوم ہے. مجزوم کے ہم زیادہ چیپٹرز پڑھیں گے. جو ہمیں چیپٹر دیا گیا ہے مضارع کے تغیرات، اصل میں آپ اس کو نام دے سکتے ہیں کہ مضارع منصوب اور مجزوم، اور اس میں دونوں بتا دیے گئے، منصوب بھی بتا دیا گیا. یہاں پہ بھی آپ یہی دیکھیں کہ یہی فرق ہے جو ہم نے بنایا ہے، اور اس کو بڑا تفصیل سے چیپٹر میں لکھا گیا ہے. اس کو یہاں پہ انہوں نے نون اعرابی بھی لکھا ہوا ہے. اور یہ جو واو ہے اس کو جمع کی واو کہتے ہیں، واو الجمع کہتے ہیں. بہرحال ہم نے ان کے نون کو گرا دینا ہے. اور مجزوم ہے اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس کی بھی گردان جو ہے، شکل جو ہے وہ ہمارے سامنے. یہ جو آخر میں نون ہوتا ہے، یفعلنا تفعلنا، جب مؤنث جمع ہو جاتی ہے ان کو نون نسواں کہتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ کامن چیزیں بتائی گئی ہیں کہ مضارع منصوب اور مجزوم میں تمام سیغے جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، سوائے یہ کہ جو الو پہ ختم ہو رہے ہیں. یہ جو زما والے 5 سیغے، زما سے مراد ہے کہ پیش والے جو 5 سیغے ہیں، ان کو پیش کو ہٹا کر زبر لگا دیتے ہیں منصوب میں، اور پیش ہٹا کر علامت سکون لگا دیتے ہیں مجزوم پہ. اسی طرح یہ بات جو میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو علامت سکون ہے عموماً ان کو جزم کہہ دیا جاتا ہے، تو اصل میں یہ جزم نہیں ہے. جزم تو ہمیں معلوم چل گیا، جزم جو ہے وہ مضارع کی حالت کا نام ہے، فعل کی حالت کا نام ہے، اس لیے یہ جزم نہیں ہوتا بلکہ یہ علامت سکون ہے. اب ہم سے پوچھا گیا رہا ہے کہ یہ جو متجزل افعال ہے ان میں سے مرفوع اور منصوب کو علیحدہ کریں. ہم ان سب میں سے مرفوع، منصوب اور مجزوم تینوں کو ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ منصوب اور مجزوم بہت ساری سیغوں میں یکساں ہے. تو جو اب تک ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے وہ حالت رفع میں ہیں، اور آج جو ہم نے پڑھے ہیں وہ منصوب اور مجزوم ہیں. تو ینجہونا اس کی حالت کیا ہے؟ ابھی تو ہم سے صرف حالت پوچھ رہے ہیں وہ کہ رفع ہے، نصب ہے یا جزم ہے. تو ینجہونا یہ کی حالت مرفوع ہے، یہ رفع ہے. مرفوع ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ حالت رفع ہے ماشاءاللہ، اور یہ مرفوع ہے، یعنی کہ رفع کہیں مرفوع کہیں. اور نسمع حالت منصوب ہے. یہ منصوب ہے جی. اور تکتبی تعصب حالت منصوب ہے. مجزوم. منصوب منصوب ایک ہی، منصوب یہاں پوچھا جائے. نہیں، ہم تینوں کر دیتے ہیں، مرفوع، منصوب، مجزوم تینوں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ منصوب بھی ہے اور یہ مجزوم بھی ہے. یہ 10واں سیغہ ہے. یہ اصل میں تھا تکتبینا، 10واں جی. سیغہ واحد مؤنث حاضر کا، اور اس کے نون کو ہٹا دیا تو یہ منصوب بھی ہے اور یہ مجزوم بھی ہے. اور یاکلنا، یہ سارا یہ ہے، مرفوع بھی ہے، منصوب بھی ہے، مجزوم بھی ہے. جی کون سا سیغہ ہے یاکلنا؟ چھٹا. یہ چھٹا سیغہ سیغہ، جمع مؤنث غائب کا سیغہ. اس کا مادہ کیا ہے؟ کلا. اکلا. اکلا جناب، حمزہ کاف اور لام، اکلا اس کا مادہ ہے. جی تنصرو، یہ رفع ہے. یہ معروف ہے. جی یہ حالت رفع میں ہے. سیغہ کون سا ہے؟ یہ سیغہ ہے واحد مذکر غیر حاضر. واحد مذکر غائب. دونوں ہو سکتے ہیں، واحد مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے، یہ چوتھا سیغہ بھی ہو سکتا ہے، واحد مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ 7واں سیغہ بھی ہو سکتا ہے، واحد مؤنث حاضر کا سیغہ بھی ہو سکتا ہے. میرا کوئی بھی سیغہ ہو یہ حالت رفع میں. اس کو اگر مجزوم کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ جزم لگا دیں گے. ہیں کیا بولا آپ نے؟ را کو ساکن، را کو سکون دیتے ہیں. جی ہاں، جزم لگا دیں یہ نہ بولیں جی، اس کو کہیں گے کہ علامت سکون لگا دیں گے، تنصر ہو. علامت سکون لگا. علامت سکون مطلب لگا دیں گے. مقصد میرا یہی تھا کہنے کا. نہیں نا، مقصد نہیں تھا، یہ ہمیں یاد ہو گیا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جزم لگا دیں. وہ پھر ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں پہچاننے میں مسئلہ پیش آ جاتا ہے. اور اگر اس کو منسوب کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ زبر لگا دیں گے. زبر لگا دیں گے. فتح، جی فتح لگا دیں. جی زبر لگا دیں گے تو یہ تنسرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یدھکا، حالت منصوب ہے.
منصوب اور مجزوم دونوں ہی. دونوں ہے جناب، منصوب بھی ہے اور مجزوم بھی ہے. اصل میں ید حقانی تھا، دوسرا سیگا ہے مثنیٰ مذکر غائب کا سیگا ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ زہاقہ. ذات. ہاں آپ کا. تو یہ نصب منصوب بھی ہو سکتا ہے اور یہ مجزوم بھی ہو سکتا ہے. مادہ اس کا ذات اور کاف ہے. دوسرا سیگا ہے مثنیٰ مؤنث مذکر غائب کا. جی تدخلانی، یہ مرفوع یہ ہے. رفع ہے. یہ رفع ہے، منصوب نہیں ہے. یہ تو رفع ہے کیونکہ آنی موجود ہے. یہ 5واں سیگا بھی ہو سکتا ہے، 8واں سیگا بھی ہو سکتا ہے اور 11واں سیگا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ حالت رفع میں اس کا مادہ جو ہے وہ دال، خا اور لام ہے. داخلہ. دخلا. جی تدربو، یہ رفع منصوب اور مجزوم دونوں ہی ہو سکتے ہیں. یہ منصوب اور مجزوم دونوں ہی ہو سکتے ہیں. اور یہ کون سا سیگا ہے؟ نواں سیگا ہے، جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے. اس کا مادہ ذات را اور با ہے. یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجزوم بھی ہو سکتا ہے. افتحا، یہ 13واں یہ سیگا ہے. منصوب ہے. جی جی یہ منصوب ہے، 13واں سیگا ہے، واحد متکلم کا سیگا ہے. افتحو تھا، فاتحہ. افتحو تھا اور یہ منصوب سے افتحا ہو گیا. اگر مجزوم ہوتا تو علامت سکون لگ جاتا، افتح ہو جاتا. مادہ فا تا اور ہا ہے. تشربو، یہ 9واں سیگا ہے جی. منصوب اور اور مجزوم. منصوب بھی ہے اور مجزوم بھی ہے. ٹھیک ہے جی. نواں سیگا ہے، جمع مذکر حاضر کا. اور جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ یہ منصوب بھی ہے اور مجزوم بھی ہے. یہ تشربونا تھا، نواں سیگا ہے اور مادہ اس کا شین را اور با ہے. یذبحو، یہ مرفوع یہ ہے. مرفوع ہے. یہ مرفوع ہے حالت رفع میں. پہلا ہی سیگا ہے واحد مذکر غائب کا. اس کا مادہ جو ہے وہ زال، با اور ہا ہے. جی ذبح. تجلس، ذبح. تجلسنا، یہ چھٹا سیگا ہے. یہ نہیں، یہ 9واں ہے سیگا اور ہے. منصوب اور مجزوم دونوں ہے. نہیں جناب یہ نہ یہ چھٹا ہے نہ یہ نواں ہے. یہ کون سا سیگا ہے؟ 11واں. یہ 12واں. یہ 12واں سیگا ہے، جمع مؤنث حاضر کا. جمع مؤنث حاضر کا سیگا ہے. اور اس کی حالت کیا ہے اس وقت؟ یہ منصوب بھی ہے مجزوم بھی ہے. منصوب بھی وہ بھی ہے. مرفوع نہیں ہے. منصوب اور مجزوم تو ہے، مرفوع نہیں ہے. مرفوع بھی ہے. مرفوع بھی ہے. تینوں ہے. مرفوع بھی، تینوں ہے جناب. اس میں چینج ہاں جی، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. بھائی نمبر بھی اس کا 12 لکھا ہوا ہے. ہاں نمبر ہی 12 لکھا ہوا ہے. تو 12واں سیگا ہے جمع مؤنث حاضر کا. اس کا مادہ جیم، لام اور سین ہے. اور یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجزوم بھی ہو سکتا ہے. جی جناب. نقعد، یہ مرفوع ہے. مجزوم ہے. مجزوم ہے. مجزوم ہے. نقعد ہے. یہ اصل میں تھا ہاں جی اصل میں تھا یہ نقعدو. اور یہ جی. یہاں پر علامت سکون ہے تو نقعد ہے. اگر یہ منصوب ہوتا تو نقعدا ہوتا. 4واں جی. سیگا ہے جمع متکلم کا، مادہ قاف، عین اور دال ہے. جی. اچھا جناب. یشربنا، یہ تینوں ہی ہیں. تینوں ہے. چھٹا ہے. چوتھا سے. چھٹا سیگا ہے جمع مؤنث غائب کا، مادہ شین را اور با ہے. اور یہ تینوں ہیں، منصوب مرفوع بھی ہے، منصوب بھی ہے اور مجزوم بھی ہے. یشکرونا، مرفوع ہے. مرفوع ہے. مرفوع ہے. اور یہ تیسرا چیز. تیسرا سیگا ہے جمع جی. مؤنث غائب کا. اس کا مادہ جو ہے وہ شین، کاف اور را ہے. اور یہ حالت رفع میں ہے. تدلبی، 10واں سیگا ہے. یہ 10واں سیگا ہے تفعلینا سے نا. مرفوع بھی ہے اور یہ مجزوم مجزوم بھی ہے اور اور مجزوم منصوب بھی ہے. بھی. ٹھیک ہے جی. منصوب یہ بھی. دونوں ہی ہو سکتے دونوں ہو سکتے ہیں. 10واں سیگا ہے واحد مؤنث مخاطب کا. مادہ اس کا تو، لام اور با ہے. یہ اصل میں تدلبینہ تھا اور مرفوع منصوب ہو یا مجزوم ہو نون کو ہٹا دیا ہے. تدربینہ، یہ بھی ہیں. وہی ہے. یہ یہ 7واں تینوں سیگا مرفوع ہے. مرفوع مجزوم ہے. لیکن اور یہ مجزوم ہے. کون سا سیگا یہ؟ یہ 7واں ہی ہے لیکن مرفوع ہے. مرفوع ہے. مرفوع. 7واں تو نہیں ہے یہ، 10واں ہے. 10واں ہے واحد مؤنث حاضر کا. 10واں جیسے صحیح. کہ چوتھا تھا ویسے یہ 5واں ہے. بس فرق یہ کہ چوتھا جو ہے منصوب اور مجزوم دونوں ہو سکتے ہیں اور تدربینہ جو ہے وہ صرف حالت رفع میں. 10واں غلط سیگا رفع ہے میں. واحد مؤنث حاضر کا. 10واں سیگا مادہ اس کا ذوات، را اور با ہے.
افتح یہ مجزوم ہے سر، مجزوم 13واں مجزوم سیغہ ہے۔ 13واں سیغہ ہے، واحد متکلم کا سیغہ ہے۔ حالت رفع میں افتحو تھا اور حالت نصب میں افتح، جبکہ یہ اس وقت حالت جزم میں ہے تو مادہ اس کا فا تھا اور ہا ہے۔ نعلم یہ 14واں مرفوع ہے سیغہ ہے، مرفوع ہے۔ 14واں سیغہ ہے اور مرفوع ہے، جمع متکلم کا سیغہ ہے۔ جمع متکلم۔ یشرب یہ مجزوم ہے۔ یہ مجزوم ہے، چوتھا سیغہ ہے اور مجزوم ہے۔ پہلا سیغہ ہے، چوتھا پہلا تا ہو سیغہ جائے گا۔ مجزوم۔ ہاں جی، پہلا یا سے شروع ہوتا ہے، چوتھا تا سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلا سیغہ ہے ہاں ہاں صحیح۔ یشرب یشرب۔ اور اس وقت یہ حالت جزم میں ہے۔ اصلاً یہ حالت رفع میں یشربو ہوتا، اگر نصب کرنا ہوتا تو یشربا ہو جاتا۔ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے، مادہ اس کا شین را اور با ہے۔ نفتح یہ بھی مجزوم ہے۔ یہ اور چوتھا 14واں سیغہ ہے، جمع اور متکلم کا، اور یہ مجزوم ہے۔ مجزوم ہے۔ تل ابانی مرفوع ہے۔ یہ مرفوع یہ ہے۔ مرفوع ہے۔ اور سیغہ کون سا ہے؟ پانچواں بھی ہو سکتا ہے اور پانچواں بھی ہو سکتا ہے، ساتواں۔ 8واں بھی ہو سکتا ہے جی اور 11واں بھی ہو سکتا ہے۔ 5، 8 اور 11 تل ابانی حالت رفع میں، لام عین اور با اس کا مادہ ہے۔ تسمعنا یہ تینوں مجزوم ہی اور سیغہ کون سا ہے منصوب یہ؟ بھی۔ نواں ہے۔ نہیں نووا نہیں ہے، نہیں نووا نہیں ہے، یہ 12واں۔ 12واں ہے۔ یہ 12واں ہے، جمع مؤنث حاضر کا سیغہ ہے 12واں، مادہ اس کا سین میم اور عین ہے۔ یہ رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے اور جزم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے سیغوں کے نمبر تو ماشاءاللہ آپ لوگ پہچان لیتے ہیں، مگر آپ نام بھی ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کی پریکٹس بھی کر لیں۔ یدخلو تیسرا سیغہ ہے جی۔ یہ مجزوم بھی ہے اور منصوب بھی ہے۔ تیسرا سیغہ ہے یدخلونا، جمع مؤنث غائب کا سیغہ ہے، اور اس وقت یہ یہاں پر منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجزوم بھی ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے منصوب اور مجزوم کیسے بناتے ہیں، اس کو پہچانیں گے کیسے، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔